न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वलीद शेयर कर रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान से। वलीद कहते हैं, मेरा होम टाउन डेरा इस्माइल ख़ान है, लेकिन मैं अपने इलाके का नाम ऑन एयर नहीं करवाना चाहता। हम लोगों के महल्ले में बहुत पुरानी एक बात मशहूर है। बचपन से लेके अब तक हम लोग ये बातें सुनते आ रहे हैं अपने दादा से, अपने बड़ों बुज़ुर्गों से, कि हमारे महल्ले में रात होते ही, जैसे ही रात 12 बजे का टाइम होता है या जैसे ही रात ढलती है, एक चुड़ैल, एक पिछल पैरी हमारे इलाके में, हमारे महल्ले में चलती फिरती है। बहुत से लोगों ने उसको अपनी नज़रों से देखा भी है, बहुत से लोगों को उसने अपना आप ज़ाहिर भी करवाया है और बहुत से लोगों को उसने डराया भी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस पिछल पैरी चुड़ैल ने आज तक कभी भी किसी को जानी नुकसान नहीं दिया। ऐसा लगता है वो बरसों से हमारे महल्ले में ही रहती है और रात होते ही बाहर भी आती है। मेरे साथ पर्सनल भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें मैंने भी उसे अपनी आंखों से देखा। आज से 6 साल पुरानी बात है। सर्दियों का मौसम था, सर्द कोहरे की रात थी। मेरी अपनी जो शॉप है वो फार्मेसी है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर लेट नाइट तक खुले रहते हैं। मुझे अपनी फार्मेसी बंद करते करते 11:30 पौने 12 बज गए। खैर, मैंने अपनी फार्मेसी बंद की, वहाँ से निकला, अपने इलाके की तरफ ही आ रहा था। तो हम लोगों की जो गली थी फुल अंधेरे में डूबी हुई थी। सर्द रात 12 के करीब का टाइम था और जैसे ही मैं गली में दाखिल हुआ तो हम लोगों के महल्ले में जैसे लोगों के अपने ठेले थे, जैसे कोई सब्ज़ी फरोश या कोई और चीज़ें बेचते हैं तो लोगों के ठेले होते हैं और रात के वक्त वो उनके ऊपर से अपना सामान उठा लेते हैं और उनको बंद करके खड़ा कर देते हैं अपने घरों के आगे। तो जो ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो मुझे नज़र आया कि जैसे एक ठेले के ऊपर कोई बैठा हुआ है, इंसानी वजूद। मुझे लगा कि शायद कोई नशा करने वाला आदमी होगा। अक्सर ऐसे लोग बैठ जाते हैं ऐसी जगहों पर। मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। एक अंधेरा, ऊपर से धुंध, ऊपर से मैं उसको देख रहा था। लेकिन जो ही मैं उसके करीब जाता जा रहा था, उसके वजूद में कुछ तब्दीली सी आने लग गई और उसके पास से एक ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जो दिल दहला देने वाली थी। मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो गया कि ये आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। भला कोई इंसान ऐसी आवाज़ कैसे निकाल सकता है? और उसका जो वजूद था वो बिल्कुल स्याह काला था। एक अंधेरी रात, ऊपर से धुंध और उसमें उसका अजीब काला वजूद। जो ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी आंखें देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि जिस तरह से किसी इंसान की आंखें नहीं हैं, वो कोई इंसान था ही नहीं, क्योंकि किसी इंसान की आंखों में ऐसे तो रोशनी निकल ही नहीं सकती। और फिर उसकी वो खौफनाक गूंजती आवाज़ें। मैं डर गया और मेरे जहन में फ़ौरन से अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की, महल्लेदारों की बातें आने लग गई कि यहाँ तो रात होते ही एक चुड़ैल निकल आती है, शायद ये वही है। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो जब मैं आयतुल कुर्सी दिल में पढ़ने लगा, मेरे देखते ही देखते धुंध में वो स्याह चमकदार आंखों वाला वजूद गायब हो गया। मेरी आंखों के आगे जब वो गायब हुई, वो ठेला बिल्कुल खाली हो गया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। मैं इतना तेज़ भागा कि अपने घर आकर मैंने दम लिया। दरवाज़ा खोलकर बड़ी तेज़ी के साथ अपने घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था कि आज मैंने अपनी आंखों से इसको देखा भी और उसकी आवाज़ भी सुनी। ये बात तो बिल्कुल सच हो गई जो आज तक सुनते आए हैं। सुबह जब मैं उठा, मुझे बहुत सख्त बुखार था। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई तो अम्मी का ये कहना था कि जब तुम्हें पता है कि हमारे इलाके में वो मखलूक घूमती है, तुम्हें इतनी रात आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। तुम आज फार्मेसी पर ही सो जाते। तुम्हें पता है कि इस तरफ आने का और इलाका भी नहीं है, फिर भी तुम वहाँ पर आए।
میرے ساتھ تو یہ حادثہ ہو گیا، پھر ہم لوگوں کا ایک محلے دار تھا، اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ تو بقرہ عید تھی، میں اپنے محلے دار کا نام نہیں بتا سکتا۔ اب ہم لوگوں کا جو محلے دار تھا، جیسے بقرہ عید تھی تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہوا تھا، وہاں پر اس کے ریلیٹیوز نے اس کا بھی جیسے قربانی کی گوشت کا حصہ ہوتا ہے لوگ بنا کر رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا بھی حصہ رکھا ہوا تھا۔ دن بھر وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتا رہا، تو رات واپس آتے آتے اس کو بھی 11:30 پونے 12 بج گئے۔ اب جیسے اس کے پاس وہ گوشت بھی تھا، اب ہم لوگوں کا جو محلہ ہے وہاں پر اس مخلوق، اس چڑیل کا ایک مخصوص پوائنٹ ہے، پی ٹی سی ایل کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے، وہاں پر وہ لازمی بیٹھتی ہے رات کے وقت، وہ اس کا مین پوائنٹ ہے بیٹھنے کا بسیرا۔ اور یہ بھی میں آپ کو فردر بتاؤں گا کہ وہ اس کا مین سینٹر پوائنٹ اس کے بیٹھنے کا کیوں ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اب وہ جو آدمی تھا، وہ جب اپنی گلی میں داخل ہوا تو اس سے پہلے ایک پرانا مندر آتا ہے، اس نے مندر کو کراس کیا، اس کے آگے اس نے گلی کا ٹرن لیا جہاں پر وہ پی ٹی سی ایل کا کھمبا تھا، اور اس بندے کا اسی کونے پر گھر بھی تھا۔ وہ کہتا ہے جو ہی میں اس کونے سے اندر داخل ہوا، میرا موٹر سائیکل بہت زیادہ بھاری ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا کہ اس کو گھسیٹنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں اس کو اپنے گھر کے گیٹ تک لے آیا، گھر کا دروازہ کھولا، بائک پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بائک کا اگلا جو ٹائر تھا وہ تو گھر کے اندر کر لیا، جیسے ہی پچھلا ٹائر اندر کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے موٹر سائیکل کا پچھلا پہیہ پورا ہوا میں تھا۔ اس کو کس نے اٹھایا ہوا تھا اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا کہ شاید اینٹ کے ساتھ اٹک گیا ہے یا کسی اور جگہ پر، لیکن وہ زمین سے اونچا تھا باقاعدہ، جس طرح سے اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ وہی چڑیل ہے جو میرے پیچھے آئی ہے، اور آج تو میرے پاس گوشت بھی تھا۔ جو ہی اس نے دیکھا، اس کے پاس جو ایک بیگ تھا جس میں قربانی کا گوشت تھا وہ خالی ہو چکا تھا، اور بائک اس نے اور اونچا کر دیا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور اپنے بھائی کو آوازیں دینے لگ گیا۔ جیسے اس نے اپنے بھائی کو آوازیں دی، اس کا شور شرابہ سن کر اس کا بھائی باہر بھاگا۔ جب اس کا بھائی باہر آیا، اتنے میں اس مخلوق نے اس کے بائک کو نیچے گرا دیا۔ وہ سنبھال ہی نہیں سکا موٹر بائک کو، اور موٹر بائک اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ وہ خوف کے مارے پیچھے گرا اور اپنے بھائی کو یہ کہنے لگا جلدی سے موٹر سائیکل اندر کرو اور گیٹ کو بند کر دو۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے علاقے میں، ابھی یہ 2023 کی ہی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ پہلے کی بات ہوگی جب مونسون کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ ایک اور بات یہاں پر بہت ہی زیادہ حیران کن ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس رات وہ چڑیل، وہ پچھل پیری پورے علاقے میں پائل پہن کر گھومتی ہے، اس کی پائل کی چھن چھن پورے علاقے میں گونجتی ہے اور ہر کوئی سنتا ہے۔ اسی طرح سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو ہم لوگوں کا ایک محلے دار تھا، وہ سگریٹ پینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کا گھر بند تھا تو اسے سگریٹ پینا تھا، اس نے سوچا بارش بھی ہو رہی ہے تو میں باہر چل کے سگریٹ پیتا ہوں۔ تو جیسے وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے گھر کے بالکل باہر سامنے وہ چڑیل کھڑی تھی برستی بارش میں۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا چہرہ اس حد تک بھیانک تھا، اس حد تک وحشت ناک اس کا چہرہ تھا، فل جلا ہوا، اور اس کا قد بہت زیادہ دراز تھا، اور اس نے باقاعدہ اس شخص کو مخاطب کیا، اس کا نام لیا اور اس کو یہ کہا کہ اس ٹائم باہر کیوں آئے ہو، گھر کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ وہ باہر چلتی پھرتی تھی۔ اسی طرح سے بہت سے راہگیر جو تھے ان کو وہ اپنا آپ ظاہر کرواتی تھی۔ اس آدمی نے جب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اس کو تو ہوش ہی نہیں رہا، اور وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف، اور اگلی صبح اس نے سارے محلے میں سبھی محلے داروں کو یہ بات بتائی۔ علاقے کے اور بھی بہت سے لوگ جو دیر رات کے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے تھے، ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ محلے میں ایک عورت رات کے وقت سفید لباس میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، جس نے بال کھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بارش کی مخصوص راتوں میں گھنگرو کی آواز چھنکتی ہے جو اس نے پاؤں میں پہنے ہوتے ہیں، جو پائل۔ اب ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے وہ بہت آباد ہو چکا ہے، گنجان آباد ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جو اس کا مسکن ہے، آخر اس کا مسکن کیوں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب وہاں پر آبادی بہت کم ہوتی تھی، تو جس جگہ پر اس آدمی کا گھر ہے جو موٹر بائک لے کر آیا تھا، اور اسی طرف وہ پی ٹی سی ایل کا کھمبا بھی ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہوتا تھا۔ تو جب وقت بدلتا گیا، آبادیاں بڑھی، تو لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ تو جب سے وہ درخت کاٹا تھا، تب سے وہ مخلوق ہم لوگوں کے علاقے میں، محلے میں نظر آتی تھی اور چلتی پھرتی تھی۔
بے شک اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا تھا، لیکن اپنی موجودگی وہ رات بھر وہاں پر ظاہر کرتی تھی۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اسی بیری کے درخت کے اوپر رہتی تھی جس کو آپ لوگوں نے کٹوا دیا، اور اپنے گھر کی تلاش میں وہ ان گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ آج وہاں پر اس کے باوجود آج بھی ہمارے علاقے میں، آج بھی ہمارے محلوں میں دیر رات کے وہ مخلوق چلتی پھرتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ولید آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اینڈریو کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اینڈریو جو کہ کینیڈا کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ شروع سے ہی میں ایک جاب میں تھا تو میری وہی لائف روٹین تھی، 15-20 سال سے وہی لائف روٹین چل رہی تھی، اور وہ جاب کرتے کرتے میں اب تھک گیا تھا، تنگ آ گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دوں۔ میں بالکل اکیلا رہتا تھا، تو میں نے جاب بھی چھوڑ دی، کافی میرے پاس انویسٹمنٹ بھی ہو چکی تھی، تو سیونگ ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ مجھے کہیں اور جانا چاہیے۔ تو جب میں اسی کام کی تلاش میں بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو بہت زیادہ خوبصورت جنگلات پر مبنی تھا۔ وہاں پر لوگوں کے کافی زیادہ فارم ہاؤسز تھے۔ وہاں پر ایک فارم ہاؤس جو تھا وہ فار سیل تھا۔ میں نے وہاں پر وہاں کا جو آنر تھا اس سے بات چیت کی، اس کو پرچیز کرنے کی میں نے وہاں پر اپلیکیشن دی، تو وہ اس نے ایکسیپٹ کر لی اور وہ فارم ہاؤس میں نے خرید لیا۔ اس کے دور دور تک میلوں پر پھیلی ہوئی وہ جگہ تھی۔ میں نے اس فارم ہاؤس میں اپنا ضرورت کا سامان رکھا اور وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے 1.5 سال گزر گیا، سب کچھ نارمل تھا۔ ایک رات کی بات تھی، مجھے اپنے فارم ہاؤس کے باہر سے بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ایک آواز سنائی دی۔ رات کا وقت تھا، اس وقت تو میں باہر نہیں نکلا، وہ آواز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ صبح جب میں باہر نکلا تو میرے بالکل فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس ایک ہرن تھا جو مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کو اس حد تک کسی نے مار کر پھینکا ہوا تھا کہ اس کا مجھے نشان نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو مارا کہاں پر گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی جانور اس کو نوچتا تو اس کا جسم اس نے چیر پھاڑ دینا تھا، لیکن اس کا جسم نارمل تھا، صرف گردن والی جگہ سے ایسے تھا جیسے کسی نے نوچا ہوا ہے اس کو۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں پر CCTV لگوانا چاہیے۔ CCTV کیمرے ہوں گے تو مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ باہر کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ میں نے وہاں پر CCTV کیمرے انسٹال کروا دیے۔ اسی طرح سے 1-2 دن کے بعد میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر سے باہر سے مجھے کسی جانور کے چلانے کی آواز آنے لگی، اس طرح سے جس طرح سے اس کو کوئی ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے باہر جا کر دیکھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر 4 انسان نما وجود تھے جو ایک ہرن کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ وہ کتنے بھیانک تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے روشنی میں دیکھا تو ان کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ان کے پیر ایسے تھے جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وجود انسانوں کی طرح تھے۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً سے اندر ہو گیا اور میں گیٹ کے اندر سے ہی جھانک کر دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے وہ جنگل کے درختوں کے قریب گئے اور غائب ہو گئے۔ میں بہت ڈر گیا۔ اگلی صبح میں نے ایک پریسٹ کو بلایا۔ جب وہ آئے انہوں نے آ کر میرے فارم ہاؤس کو وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، ورنہ یہ آدم خور جنات اس کے بعد تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آدم خور جنات اس پورے جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ مان لو کہ ان کے یہاں پر خاندان اور قبیلے آباد ہیں، زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو اس جگہ کو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، میں نے وہ فارم ہاؤس جو تھا فار سیل لگا دیا۔ جیسے ہی میرا فارم ہاؤس سیل ہوتا گیا تو میں نے کینیڈا چھوڑ کر میں سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو گیا۔ آج بھی میں سوئٹزرلینڈ میں ہی ہوتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا وہ فیز کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی اینڈریو کی جو وقاص نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔